जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। डिजिटल लाइब्रेरीज कोर्स में आज हमारा आखिरी सेशन है। आज तक हम मकतबा शामिला का इस्तेमाल और इसके मुख्तलिफ आइकन उन्हें तफसील से देख चुके हैं। जो कुछ हमने आज तक पढ़ा उसे सरसरी सा देख लेते हैं, खासकर मकतबा शामिला के हवाले से। उसके बाद बकिया हिस्सा जो बच चुका है, खासकर ये ऊपर के जो ऑप्शंस हैं इन्हें देखेंगे, और फिर मकतबा शामिला में जो इस्दारे रमज़ान है उसे देखने की कोशिश करेंगे, और अलबाहिसुल कुरानी, अलबाहिसुल हदीसी और बकिया जो चंद एक वेबसाइट्स हैं उर्दू कुतुब की, उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मकतबा जिब्रील को भी इंशाल्लाह हम एक नज़र देखेंगे। तो मकतबा शामिला में जो चीज़ें हमने पढ़ी कि फोल्डर्स कैसे सामने आते हैं, पहले दिन हमने देखा स्क्रीन पे किसी भी जगह क्लिक कर दें, इख्तियारू किताब को दबा दें, फोल्डर्स हमारे सामने आ जाएंगे। मजमुआत के जरिए से आप अपनी किताब तक रसाई हासिल कर लें। तस्फिया का मतलब हुरूफ़े तहज्जी के एतबार से किताब का नाम, पहला पहला जो हरफ है किताब के नाम में, उसको आप प्रेस करें। जीम से शुरू होता है किताब का नाम, काफ से शुरू होता है, तो उस नाम की सारी किताबें फहरिस्त की सूरत में हमारे सामने आ जाएंगी। साबिक का मतलब ये है कि गुज़श्ता आपने जो 20-22 किताबें खोल रखी हैं वो आपके पास यहाँ महफूज होंगी, ऑटो महफूज होती हैं शामिला के अंदर। नीचे वाली जो बार है, इसका हमने अर्ज किया था कि शामिला के जो फोल्डर्स बंद हैं, आप किताब जब तलाश करते हैं तो ये खुल जाते हैं, जैसे अभी खुल गए हैं। तो इन्हें दोबारा बंद करने के लिए आप वक्तुश शजरा को दबा दें। इस जगह से आप किताब का नाम तलाश कर सकते हैं, यानी किताब के नाम का आपको एक हिस्सा आता है, शुरू का लफ्ज है, दरमियान का, आखिर का, या पूरा नाम आता है। आप यहाँ लिखेंगे, आपकी किताब आपके सामने आ जाएगी। अगर कोई एक लफ्ज आता है आपको किताब के नाम में से, जैसे मिसाल के तौर पे सुन्नत व मकानतुहा फी तशरील इस्लामी, ये किताब का पूरा नाम है, लेकिन हमें सिर्फ मालूम है कि किताब के नाम में अल इस्लामी आता है, क्लियर, या तशरी आता है। तो जो हमें मालूम है उसे यहाँ लिखेंगे, स्पेस दबाते रहेंगे, हमारी किताब थोड़ी देर बाद हमारे सामने आ जाएगी। ये क्या है? इजहार इख्फा मालूमात अनिल किताब। ये आपने फोल्डर पे क्लिक किया, किताब उस पे आपने चेक लगाया, तो नीचे उसके बारे में इजमाली सा तारुफ आ जाता है, किताब का नाम क्या है, मौलिफ कौन है, नाशिर वगैरह का। और उसी किताब की मालूमात को आप छुपाना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, इस आइकन के जरिए से हो सकता है। बिताकतुल किताब मैंने अर्ज किया था, यहाँ भी आ रहा है और भी बहुत सी जगहों पे आया। मतलब किताब के बारे में मजीद आप थोड़ा तफसीली तारुफ देखना चाहते हैं, किताब का मनहज भी, मौलिफ के बारे में भी, तो यहाँ आपको बिताकतुल किताब से मिल जाएगा। राइट क्लिक करने से जो मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, नस्खुल मुहद्दद, नस्ख कॉपी को कहते हैं। आप सिलेक्टेड हिस्से को, सिलेक्टेड नाम को कॉपी करना चाहते हैं तो नस्खुल मुहद्दद को दबाएं और जाके पेस्ट की कमांड दे दें वर्ड फाइल में। नस्खुल मजमुआती कुल्लिहा, नस्ख का मतलब कॉपी, पूरे के पूरे फोल्डर को, मतलब किताबों के नाम को, किताबों के नाम आप कॉपी करना चाहते हैं इस फोल्डर की, तो नस्खुल मजमुआती कुल्लिहा को दबा दें। बिताकतुल किताब यहाँ फिर आ गया। अर्ज कामिल जो आपने यहाँ पे देखा, मैंने अर्ज किया था कि इस जगह पे काम नहीं करता, आप दबाते रहें काम नहीं करेगा, लेकिन राइट क्लिक करने से यहाँ अर्ज कामिल काम करेगा, किताब ओपन हो जाएगी हमारे सामने। अर्ज कामिल को प्रेस करने से किताब ओपन होगी, डबल क्लिक करने से भी हो सकती थी, लेकिन अर्ज कामिल से भी हो गई। गुरफत तहक्कुम शामिला का कंट्रोल पैनल है, हमने देखा। तहरीर एडिटिंग को कहते हैं, और ये आप देख चुके हैं कि शरह जो जिन किताबों की, मिसाल के तौर पे हदीस की किताबें हैं, शरह मुनसरिक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे किताब भी ओपन हो जाएगी, उसकी शरह भी ओपन हो जाएगी। अगर आप सही बुखारी को सामने रख के इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सही बुखारी भी ओपन हो जाएगी और उसकी शरह भी हमारे सामने ओपन हो जाएगी, दोनों एक ही स्क्रीन में आ जाएगी। और ये वेबसाइट पे आपको ले जाएगा शामिला के तारुफ के हवाले से। किताब की किताब पूरी की पूरी किताब से आपको इबारत तलाश करना चाहते हैं, बासुन फिल किताब, किताब भी ओपन हो जाएगी और पूरी किताब से तलाश करने की जो विंडो है वो भी हमारे सामने सिर्फ एक क्लिक से ही ओपन हो जाएगी। तो खैर, राइट क्लिक करने से जो आप आखिरी ऑप्शन है तस्दीरुल किताब, यानी किताब को आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें, शामिला से बाहर ले जाएं, यूनिकोड फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, या एक लिंक की सूरत में आप उसे लेके जा सकते हैं। तो ये हम इस पूरी पूरी स्क्रीन को हमने क्लियर किया, देख लिया। आगे इजहार इख्फा मालूमात अनिल किताब, किसी आपने किताब को ओपन किया और फहरिस्त को आप छुपाना चाहते हैं, ऐसे कर लें।
دکھانا چاہتے ہیں ایسے کر لیں۔ تعلیقات شاملہ میں آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ کتاب میں کسی صفحے پہ بھی آپ اپنے نوٹس لکھ لیں، جس طریقے سے فزیکلی ہم مطالعہ کرتے ہوئے کتاب پہ لیڈ پینسل سے، یا ہم کتاب کے آخر میں چند صفحات خالی ہوتے ہیں وہاں پہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو شاملہ بھی آپ کو ہر صفحے پہ اختیار دیتا ہے نوٹس لینے کا۔ تو خیر، نوٹس کو ظاہر کرنا، چھپا لینا، جو کھلا ہوا صفحہ ہے اس سے تلاش کرنا، یہ تلاش کے 3 اہم ترین آئیکنز ہیں۔ اور اس کے اندر تنوع یہ ہے کہ شاملہ اختیار دیتا ہے جو صفحہ ہمارے سامنے اوپن ہے اس میں سے ہم کوئی عبارت تلاش کرنا چاہیں، یہاں پہ لکھیں، اس کو پریس کریں، اس صفحے میں جو عبارت لکھی ہوئی اگر موجود ہوگی تلاش کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ بحث فی الکتاب الحالی، کھلی ہوئی پوری کی پوری کتاب سے، کتاب کے چاہے 600 صفحات ہوں، ان میں سے آپ کوئی عبارت، جملہ، لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس ونڈو کے ذریعے سے، اس آئیکن کے ذریعے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ تلاش کا ایک زیادہ وسیع آئیکن ہے کہ آپ شاملہ کی نہ صرف ایک کتاب سے، 2، 10، 20 کتابوں سے، 2 فولڈرز کی کتابوں سے، حتیٰ کہ آپ پورے کے پورے شاملہ سے عبارت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یہ تلاش آپ کی اصل متن سے ہو سکتی ہے، عناوین سے اور تعلیقات، اس کے اندر بھی تنوع ہے۔ اور تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ والی بار آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ پوری کی پوری عبارت لکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو عبارت پوری ازبر نہیں ہے، کچھ الفاظ آتے ہیں، تو آپ مختلف بارز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ واو او کی میں نے تفصیل عرض کی تھی، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ فولڈرز ہیں شاملہ کے، مختلف جگہوں پہ آتے ہیں، عقیدہ سے شروع ہو کے جو ہم نے آخری فولڈر بحث الدکتورہ والا تھا وہاں تک جاتے ہیں۔ تو خیر، فولڈرز کے اعتبار سے آپ تلاش کرنا چاہیں یا مصنفین کے اعتبار سے تلاش کرنا چاہیں، مصنفین کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ فولڈرز میں سے ہر فولڈر کی کتابیں سامنے نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ مصنف کو طے کر کے ان کی کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ والا جو آپشن ہے، یہ والی ونڈو ہے، اسے آپ اچھے طریقے سے حل کر چکے ہوں گے، پریکٹس میں لا چکے ہوں گے۔ تو آپ کیسے ایک کتاب سے، 2، 10 کتابوں سے پورے کے پورے شاملہ سے تلاش کرتے ہیں، ایک پورے کے پورے فولڈر سے آپ کیسے تلاش کرتے ہیں، یہاں عبارت لکھی، پورے فولڈر کو آپ یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں۔ اس فولڈر پہ آپ نے چیک لگایا، المجموعات کلھا کیا، سب پہ چیک لگ گیا۔ آپ اس کو ان چیک کرنا چاہتے ہیں، ان سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، الغاء المجموعہ کر دیں۔ سارے کا سارا شاملہ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے مجموعہ کو دبایا تھا تو صرف تراجم والی کتابیں منتخب ہوئیں، انصاب اور تاریخ والی منتخب نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ جمیع الکتب کو کر دیں گے تو اس صورت میں سارے کے سارے فولڈرز، ان کی ساری کتابیں وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ منتخب ہو چکی ہیں، اور ایک کلک کرنے سے یہ 29,000 کم و بیش کتابوں سے تلاش شروع کر دے گا۔ تو خیر، یہ والا آئیکن بڑا اہم تھا۔ اس سے آگے فتح نتائج آخری بحث، آپ نے آخر میں جو عبارت تلاش کی شاملہ میں، جو آپ نے تلاش کیا کچھ بھی، وہ یہاں پہ محفوظ ہوگا۔ آپ نے اسے محفوظ کیا ہو یا نہ کیا ہو، شاملہ اسے محفوظ رکھتا ہے، آٹو یہ محفوظ ہوتا ہے شاملہ میں آپ کا آخری نتیجہ۔ اور اس کے بعد کچھ نتائج کو آپ خود سے بھی محفوظ کرتے ہیں۔ نتائج و بحث محفوظہ میں وہ نتائج ہوں گے جو آپ نے خود سے محفوظ کیے، جن کو آپ نے ایک نام بھی دیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے نام دیا تھا الاسم الفرضی، اور اسی طرح سے مختلف ہم نے نام دے رکھے ہیں۔ یہ آپ کی تلاش کی ہوئی عبارات ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ جملے ہیں جن کو آپ نے خود سے محفوظ بھی کیا۔ اس سے آگے یہ والے 4 ایروز ہیں جن سے صفحات بدلتے ہیں، آپ ایک صفحے سے دوسرے صفحے پہ شفٹ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک ہی کلک سے آخری صفحے پہ بھی چلے جاتے ہیں، پہلے صفحے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے آگے والا جو آئیکن ہے، یہ قرآن کریم اور تفاسیر سے ریلیٹڈ ہے۔ جو قرآنیات کے طلبہ ہیں ان کی جنت ہے، اور اس میں پورے کا پورا قرآن یونیکوڈ فارمیٹ میں، اور ہر سورت، اس کی آیات، اور پھر کسی آیت کی بھی آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سی بھی عربی تفسیر، آپ سورت منتخب کریں، آیت منتخب کریں۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 15 کر لیتے ہیں سورہ نساء کی، اور اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر منار سے، اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر جلالین سے، ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ نصفی سے، در منصور سے، تو ایک ایک کلک کرتے جائیں، آپ کو پوری تفاسیر جو ہیں وہ کھلتی چلے جائیں گی، اور آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ شرح کا آئیکن ہے، اور اس کے ساتھ تخریج کا ہے۔ تخریج کا مطلب میں آپ چیز کر چکا کہ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے اور آپ نے سند والی روایت، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ہی ہو، ایسی کتاب
جس میں معلومات مصنف نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہیں اور شاملہ والوں نے اس سند کو تخریج والے آئیکن کے ساتھ منسلک بھی کیا ہے، تو اس صورت میں آپ تخریج کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ والی روایت چاہے وہ تاریخی روایت ہو، سیرت کی روایت ہو وہ حدیث کی، آپ اسے کسی بھی دوسری کتاب میں تخریج کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئیکن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب سند والی ہونی چاہیے، اور نہ صرف سند والی بلکہ شاملہ نے یعنی شاملہ والوں نے اس کتاب کو تخریج کے ساتھ منسلک بھی کیا ہو۔ اس کا مطلب آپ جو پی ڈی ایف نسخہ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بعض جو شاملہ کے ورژنز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پی ڈی ایف کتابیں نتھی کر رکھی۔ میں نے لنک دوسری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالا تھا کہ آپ اگر پی ڈی ایف مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سائز اس کا چونکہ زیادہ ہے اس لیے میں نے آپ کو مشورہ نہیں دیا تھا، ورنہ وہ بھی ایک بہتر نسخہ ہے، بہتر ورژن ہے شاملہ کا۔ خیر، ترجمہ کا مطلب شاملہ کا عربی سے انگلش اردو ترجمہ نہیں بلکہ ترجمۃ الروات۔ ترجمہ کہتے ہیں حالات زندگی کو، جو روات ہیں ان کے احوال کو وہ آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ استیراد کا مطلب آپ کوئی بھی فائل باہر سے شاملہ میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ سوری میں نے کلمۃ المرور آج پھر نہیں لگایا، بہت سے دوست پوچھ رہے تھے آپ نے کیسے محفوظ کیا، وہ بھی میں انشاءاللہ آج عرض کر دوں گا، یہ بھی آ رہا ہے۔ تو آپ کیسے شاملہ میں کتاب لے کے آنا چاہیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ورڈ فائل ہونی چاہیے، اور اس کو شاملہ کا حصہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے وہ فولڈر منتخب کریں جس میں آپ نے فائل رکھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کے منتخب شدہ فولڈر کی فائلز نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہاں سے سکرول کریں فائل کو، ادھر نیچے لے آئیں، سکرول ڈاؤن کر دیں، یہاں سے وہ فولڈر منتخب کریں جس میں آپ کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں، اور مثال کے طور پہ باسط دکتورہ میں ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آ کے آپ استیراد والے آئیکن پہ کلک کر دیں، کتاب آپ کے شاملہ کا حصہ بن جائے گی اگر وہ ورڈ فائل ہے۔ تحریر کا مطلب ایڈیٹنگ۔ غرفۃ التحکم میں ہم نے پڑھا کہ آپ نئے فولڈر کا اضافہ کیسے کر سکتے ہیں شاملہ میں نے عرض کیا 2 سٹیپ ہیں۔ یہاں اس بار میں آپ فولڈر کا فرضی نام دیں گے اس کو، اور یہاں اس جگہ پہ آپ کلک کریں گے، مثال کے طور پہ ہم نے نام دیا فولڈر کو کتب السنہ، ٹھیک ہے جی، کتب السنہ ہم نے نام دیا، اور اس کو ہم نے پریس کر دیا، دیکھیں کتب السنہ آ گیا ادھر۔ اور دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ خالی کتاب کا آپ نے کیسے اضافہ کرنا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس جگہ پہ آپ کیا کریں گے، کتاب کا نام دیں گے، کتاب کو فرضی نام، اور مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ علوم القرآن، ٹھیک ہے جی، علوم القرآن، اس پہ ہم ایک کتاب کا اضافہ کر رہے ہیں، یہاں نام دے دیا اور اس جگہ کو آپ نے پریس کر دیا، اضافۃ کتاب فارغ جدید، خالی کتاب ہے اور یہ شاملہ کا حصہ بن چکی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ آپ کسی ایک فولڈر کی کتاب دوسرے میں اگر شفٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، 4 سٹیپ ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ اس جگہ سے وہ فولڈر منتخب کریں جس سے کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہاں سے کتاب کو منتخب کریں، یعنی اس پہ چیک لگا دیں، اس کو کلک کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ یہاں سے وہ فولڈر جس میں کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں ہم نے المعہد العالی کو منتخب کر دیا۔ چوتھے نمبر پہ یہاں کلک کر دیں، نقل الکتاب المحددی الی قسم آخر، اس کو بھی آپ نے پریکٹس میں لایا ہوگا۔ اور غرفۃ التحکم کے یہ اہم ترین جو آپشنز ہیں انہیں آپ نے سمجھا۔ آپ کو اہمیت کا مجھے یقین ہے کہ اندازہ ہے، لیکن اگر کسی کو اندازہ نہیں تو یہ سن لیں کہ مجھے یہ سیکھنا تھا کہ آپ شاملہ میں نئے فولڈر کا اضافہ کیسے کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں تھا میں، اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک صاحب جانتے ہیں کہ نئے فولڈر کا اضافہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم نیا شاملہ کے ساتھ، تقریباً یہ کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، نیا شاملہ کے ساتھ ہم منسلک ہوئے تھے، نئے اس میں پریکٹس کرنے لگے تھے، تو فولڈر کا پتہ چلا کہ اس میں آپ اپنی مرضی کا فولڈر بڑھا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ صاحب جانتے ہیں، میں ان کے پاس گیا کہ مجھے سکھا دیں کہ نئے فولڈر کا اضافہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کے پاس گیا تو اس وقت شاید وہ مصروف تھے، اور مجھے اب صحیح یاد تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی دوسرے وقت آ جائیے گا۔ تو دوسرے وقت نہ مجھے موقع ملا اور نہ ہی کبھی توفیق ہوئی کہ دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کے سیکھ لیں۔ اس کو سیکھنے کا موقع ملا جب میں کراچی گیا، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اساتذہ کرام کو، بڑی محنت سے انہوں نے ہمیں سکھایا، اور یہ چیز ایک لمبے سفر کے بعد میں نے سیکھی، نئے فولڈر کا اضافہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو شاملہ کے ساتھ
جن کا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کی کتابیں 29-30 ہزار کتابوں سے چھانٹ کے ایک فولڈر میں رکھ دیں اور سر دردی ختم ہو جائے کہ کب آپ کو کس کتاب کی ضرورت محسوس ہو فوراً آپ جا کے اس فولڈر سے نکال لیں. خیر غرفت التحکم میں آپ نئے فولڈر کا اضافہ کر سکتے ہیں. شاشۃ المؤلفین میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی مصنفین ہیں جو بڑے بڑے مصنفین ہیں ان کی کتابیں شاملہ میں موجود ہیں وہ یہاں فہرست کی صورت میں ہیں اور یہاں آپ ان پہ کلک کریں گے ان کی کتابیں ان کے حالات اور جس کتاب پہ آپ کلک کریں اس کا اجمالی تفصیلی تھوڑا تعارف اور کتاب کی کچھ عبارت یہاں آپ کو اس ونڈو پہ اس اسکرین میں دکھائی دے جائے گی. مصنفین الف بائی ترتیب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن وفات کے اعتبار سے بھی جن کا پہلے انتقال ہوا وہ پہلے ہوں گے اور جو اس طریقے سے بعد کے جن کا انتقال ہوا تو اسی ترتیب سے وہ نیچے چلتے چلے جائیں گے. تو خیر مصنفین شاشۃ المؤلفین آپ دیکھ چکے ہیں اور نسخ النسخ آپ نے دیکھا کہ شاملہ سے آپ عبارت کاپی کر سکتے ہیں. کاپی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اور کنٹرول سی کر لیں اس کو کاپی کی کیا دے دیں کمانڈ دے دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اور نسخ النسخ کو دبا دیں اگر آپ سلیکٹڈ حصے کو باہر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اگر پورے پیج کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں کسی جگہ بھی منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صفحہ اوپن کریں نسخ النسخ کو دبا دیں اور جا کے پیسٹ کی کمانڈ دے دیں ورڈ فائل میں. تو خیر النسخ التراکمی کا کیا مطلب ہے علامہ مرجعیہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ جس طرح پن لگا دیتے ہیں فزیکلی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یا اس میں ڈوری رکھ دیتے ہیں تو یہ ڈوری ہے شاملہ کی کہ جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس صفحے پہ ہیں آپ اس کتاب اور صفحے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو 10 دن کے بعد بھی اگر اس صفحے سے مطالعہ فوراً شروع کرنا پڑے تو یہاں النسخ التراکمی میں علامہ مرجعیہ میں آئیں اور آپ اپنی اس کتاب اور اس صفحے کو فوراً اوپن کر لیں. ہم نے سیکھا تھا کہ آپ نے صفحہ کھولا ہوا ہے اس کو یہاں فرضی نام دیں محفوظ کر لیں اور اس کے بعد آپ جب چاہیں اس سے استفادہ کر لیں. خیر علامہ مرجعیہ کے بعد تصدیر الکتاب. تصدیر کا مطلب ہوتا ہے امپورٹ کرنا. آپ شاملہ سے کتاب باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے فولڈر منتخب کریں جس میں کتاب موجود ہے یہاں سے کتاب پہ چیک لگائیں. تیسرے نمبر پہ یہاں سے کتاب کو اس جگہ کلک کر کے دوسرے کھانے میں لے آئیں اور یہاں آپ پریس کر دیں تصدیر کو کتاب باہر چلے جائے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کتاب باہر یونیکوڈ صرف فارمیٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا ورڈ اور ویب لنک کی صورت میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو یونیکوڈ تو جائے گی لیکن ورڈ کے لیے آپ کو یہاں چیک لگانا پڑے گا. ویب لنک کے لیے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا چیک لگانا پڑے گا جیسے کل آپ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. بطاقۃ الکتاب میں عرض کر چکا ہوں یہ ویب سائٹ کا لنک ہے جنہوں نے شاملہ تیار کیا. یہ سیٹنگز ہیں شاملہ کی. میں نے اس میں 2 چیزیں آپ سے عرض کی تھی. پہلی یہ والی ونڈو خطوط و الوان جس کے 2 حصے ہیں جو فونٹس ہیں شاملہ کے جو سائز ہے اس فونٹ کا آپ اپنی مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ حاشیہ ہو اصل متن کتاب ہو وہ فہرست ہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ متن کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ بلو ہونا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ لیں لون النص اپنی مرضی کا آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو آپ کلمہ اور عبارت تلاش کرتے ہیں وہ سرخ رنگ میں آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ گرین کلر میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھائی آپ گرین منتخب کر لیں. یہ سارے اختیارات شاملہ آپ کو دیتا ہے. جو بھی چینجنگز کرنی ہے کر کے یہاں آپ تطبیق یا موافق کو دبا دیں گے تو وہ تبدیلی شاملہ آپ کے شاملہ کا حصہ بنا دے گا. تو خیر دوسرے نمبر پہ متنوع میں نے صرف ایک چیز آپ سے عرض کی کہ آپ لوحۃ المفاتیح کی بورڈ کو کہتے ہیں اپنی مرضی کا کی بورڈ آپ شاملہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں جو سٹینڈرڈ عربک کی بورڈ ہے آٹو سیٹ ہے شاملہ میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اپنی مرضی کا استعمال کرنے کے لیے اس کو ان چیک کر دیں اور یہاں موافق کر دیں. اس کے بعد جب آپ شاملہ اوپن کریں گے تو فوراً عربی زبان نہیں آئے گی بلکہ جو آپ کے سسٹم کی زبان ہے چاہے وہ اردو ہے انگلش ہے وہ پشتو ہے فارسی ہے یا عربی ہے وہ آئے گی اور اس زبان کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے شاملہ میں آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں. خیر یہ سیٹنگز میں آپ نے دیکھا. ترقیہ حیہ کا مطلب یہ ہے کہ شاملہ میں جن نئی کتابوں کا اضافہ ہو چکا ہے ان کتابوں کو آپ اپنے شاملہ کا بھی حصہ جو ویب سائٹ پہ اضافہ ہوا اب اپنے شاملہ میں بھی وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں ترقیہ حیہ کو دبا دیں وہ چند ایک نسخے چند ایک کتابیں جو شاملہ میں شامل ہو چکی ہیں آپ کے شاملہ میں بھی آ جائیں گی. خیر یہ تو میں نے دوہرا دیا آپ کے تقریباً 20 منٹ لیے خلاصہ عرض کر دیا کہ جو اب تک ہم نے پڑھا. اس کے بعد اوپر دیکھ لیں میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کے یہ تکرار ہے
ان سارے آئکنز اور آپشنز کا جو ہم پڑھ چکے ہیں. کیسے تکرار ہے آپ دیکھیں. ملف اس میں پہلے نمبر پہ اختیارو کتاب. اختیارو کتاب ہم یہاں پڑھ چکے ہیں. اختیارو کتاب ہے نا. اختیارو کتاب کو آپ دبائیں تو وہی فولڈر سامنے آ جائیں گے. دیکھ رہے ہیں نا آپ حضرات. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عرض کتاب. عرض کتاب یہ وہی تو دوسرے نمبر والا. یہ یہاں کام نہیں کرے گا عرض کتاب, کیونکہ کتاب کوئی ہے ہی نہیں جس کو وہ کھولے. تحریر ایڈیٹنگ. بطاقہ, بطاقت الکتاب یہاں ہم نے پڑھا. تحریر یہ ہم نے پڑھا. علامہ مرجعیہ یہ ہم نے پڑھا اس جگہ پہ. یہ دیکھیں یہ والا علامہ مرجعیہ ہے اس جگہ پہ. یہ علامہ مرجعیہ ہم نے پڑھا. ابھی بات کی ہم نے خروج کا مطلب ایگزٹ. شاملہ بند ہو جائے گا اس جگہ پہ اگر آپ کلک کریں تو وہ کام یہاں سے بھی ہو سکتا ہے خروج سے. کلیئر. اور تکرار ہو رہا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھی وہی ہیں. بحث کو دیکھ لیں. بحث میں ہم نے جو 3 یہاں آئکن پڑھے انہی کا تکرار ہے. بحث فی القرآن الکریم, فی الکتاب الحالی, فی النصوص, عناوین, تعلیقات, تراجم روات اور بیانات الکتب والمؤلفین وغیرہ وغیرہ. شاشات. شاشات کا مطلب سکرینیں. القرآن الکریم و تفسیر یہ والا ہم نے پڑھا. یہاں پہ وہی جو یہاں کھلتا تھا ادھر بھی وہی کھلے گا. آپ دیکھ لیں وہی آ گیا نا سامنے. آپ یہاں سے اوپن کر لیں یا یہاں سے اوپن کر لیں, مختلف جگہوں پہ ہے. شرح متون آپ اس کو دیکھ چکے ہیں. شاشت المؤلفین ہم نے یہاں پہ پڑھا. اور غرفت التحکم کنٹرول پینل وغیرہ وغیرہ. آپ خود بھی اس کو تفصیل سے. خیارات کا مطلب یہ جو ابھی ہم نے سیٹنگز پڑھی. مثال کے طور پہ خیارات کو دباتے ہیں یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے. وہی سیٹنگ یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نا. اس پہ خطوط الوان ہے اور یہ متنوع ہے. خدمات. اچھا اس کو بھی آپ اپنا تھوڑا دیکھ لیں. اس کی ہمیں عام طور پہ ضرورت پیش نہیں آتی. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ویب کے ساتھ انہوں نے کنیکٹڈ کی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں شاملہ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں, لیکن آپ ان کو اپنے طور پہ سرسری سا دیکھ لیجئے. ضرورت ہمیں کبھی پیش نہیں آتی ان کی. یہ اہم چیز ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور بہت سے دوست کل سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ محفوظ کیا ہوا ہے کلمت المرور یہ کیسے کیا ہے. شاملہ کے اندر ایک بہت قیمتی اور بہت اہم آپشن ہے جو یہاں پہ نہیں ہے نیچے آئکنز میں, اور یہ صرف اسی جگہ پہ ہے. مذکرات. آپ جسے ڈائری کہتے ہیں. شاملہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاملہ کے اندر ہی اپنی ڈائری بنا لیں. جو چیزیں آپ کاپی کر کے باہر ورڈ میں لے کے جا رہے تھے نا, تو آپ باہر نہ لے کے جائیں بلکہ شاملہ میں یہ ایک فائل تیار ہو جائے آپ کی یادداشت کی. جو مواد آپ ایک جگہ پہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں وہ باہر ورڈ فائل میں آپ لے جانے کی بجائے شاملہ کے اندر ہی محفوظ کرتے چلے جائیں. اگر آپ نے کبھی تھیسس لکھا کسی بھی لیول پہ, یا آپ نے کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھا, کوئی پیپر لکھا, تو اس میں ایک مرحلہ آتا ہے جمع مواد کا. ہمیں مواد جمع کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے موضوع سے متعلق مختلف روایات کو, آیات مبارکہ کو, واقعات کو, اور اسی طرح سے آثار کو, جو بھی ہمارے دلائل ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے موضوع سے متعلق مواد ہوتا ہے اسے ہم ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ میں. جمع مواد کے لیے شاملہ میں آپ کو ایک بہت اہم اختیار دیا گیا ہے کہ آپ شاملہ میں جمع مواد کو جمع کر لیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا یہ شاشت الحافظہ ہے, اس میں کچھ چیزیں محفوظ ہیں. ان کو کچھ کو تو میں ڈیل کر دوں. ابھی آپ دیکھ رہے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی دوبارہ بھی عرض کروں گا. تو یہ کچھ میں تکرار ہو گیا کیونکہ میں نے نسخ التراکمی کو دبا رکھا تھا. تو یہاں آپ کی وہ چیزیں محفوظ ہوتی جائیں گی. یہ آپ کی ڈائری ہے. کیسے محفوظ ہوں گی؟ جب آپ محفوظ کرنا شروع کرنا چاہیں, جب جمع مواد کا مرحلہ آپ کیا کرنا چاہیں, شروع کرنا چاہیں, تو شروع کرنے سے پہلے آپ یہاں آئیں مذکرات میں اور اس جگہ پہ آپ کلک کر دیں النسخ التراکمی پہ. نسخ کا مطلب کاپی, تراکمی فوراً آٹو. اس میں آپ کلک کر دیں یہاں پہ. آپ دیکھیں ابھی چیک لگ جائے گا, اس جگہ پہ چیک لگ گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاملہ ایکٹیو ہو گیا. جب بھی آپ اس کو کاپی کی کمانڈ دیں گے تو شاملہ آپ کی سلیکٹڈ عبارت کو اس جگہ پہ کاپی کر دے گا, پیسٹ کر دے گا اس جگہ پہ شاشہ حافظہ میں. سمجھ میں آ رہی نا. نسخ التراکمی پہ آپ نے کلک کیا اور اس کے بعد شاملہ محفوظ کرنا شروع کر دیں. ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں اس جگہ پہ صرف اور صرف آپ کو یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور کوئی مواد نہیں ہے یہاں پہ. ابھی ہم کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں
مثال کے طور پہ شروع ہے حدیث میں سے ہم نے ابن بطال کی شرح بخاری کی جو شرح بخاری ہے وہ اوپن کر لی، ہم نے کتاب الایمان اوپن کی، اور اس میں سے چلیں پہلے والا پیج ہی کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، یہ پورے کا پورا پیج بسم اللہ کو چھوڑ کے نیچے والا، اسے آپ اپنی ڈائری میں لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ اسے سلیکٹ کریں اور کنٹرول سی کر دیں۔ چھوٹی سی آپ کو آواز آئی، شوں کی آواز آئی، تو یہ کاپی ہو گئی آپ کی عبارت۔ آپ جا کے مذکرات میں دیکھیں، میں اس کو بند کر رہا ہوں، اب مذکرات میں جا کے دیکھیں، یہ دیکھیں آپ کی عبارت آ گئی ہے۔ آپ نے کوئی وہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں نہیں آئے، یہاں کے پیسٹ کی کمانڈ نہیں دی، بلکہ کیا کیا آپ نے کنٹرول سی کیا بس۔ یعنی جو بھی عبارت آپ یہاں اس ڈائری میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ اس عبارت کو منتخب کریں، کسی کتاب میں بھی ہوں آپ، کوئی سی کتاب بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اس کتاب میں آپ عبارت کو منتخب کریں۔ مثال کے طور پر یہ ہے، اس کو آپ منتخب کریں، اس کا یعنی ہم پہلی جو یہ پہلا فکرہ ہے نا، یہ صرف کاپی کرنا چاہتے ہیں، پورا صفحہ نہیں، بس یہ والا حصہ، اس کو آپ نے کیا کیا، سلیکٹ کیا اور کنٹرول سی کر دیا، کنٹرول سی کر دیا، یہ بھی وہاں چلا گیا مذکرات میں، دیکھ لیتے ہیں آپ، یہ دیکھ لیں یہ آ گیا۔ اچھا، ایک بہت اہم بات، یہ جو کاپی ہو رہا ہے، جو مواد جمع ہو رہا ہے ایک جگہ پہ، یہ آپ صرف شاملہ کے اندر رہ کر ہی جمع نہیں کر سکتے، آپ اپنے پی سی میں کسی جگہ پہ بھی موجود ہیں، آپ نے النسخ التراکمی، آپ کا شاملہ چل رہا ہے، آپ نے النسخ التراکمی کی کمانڈ دے رکھی ہے، یہاں پہ آپ نے ٹک کیا ہوا ہے، آپ کسی جگہ سے بھی مطالعہ کر رہے ہیں، آپ نے وہاں سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کیا تو آپ کے شاملہ میں وہ عبارت آ جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی یہ جو یہاں پہ عبارات آ رہی ہیں، یہ صرف شاملہ کی عبارتیں نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ جو تھا اس کا کلمۃ المرور، یہ میں نے ویب سائٹ سے ایک لیا اور اس کو وہاں میں نے کنٹرول سی کیا تھا اور یہاں آ گیا اس جگہ پہ۔ کسی بھی جگہ پہ وہ عبارت موجود ہے جو عبارت کاپی ہو سکتی ہے، اس کو آپ سلیکٹ کریں اور کنٹرول سی کی کمانڈ دیں، وہ آپ کے شاملہ میں آ جائے گی۔ بہت اہم، بہت مفید آئیکن ہے، آپشن ہے جو شاملہ والوں نے ہمیں دے رکھا ہے، اور یہ نئے شاملہ میں نہیں ہے، جو اصدار رمضان ہے اس میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور پھر ایک مرحلے پہ آپ کو لگا کہ اب بس میں نے مواد جمع نہیں کرنا، تو جب آپ کو یہ لگے کہ بس ابھی آپ نے مواد جمع نہیں کرنا، موقوف کرنا ہے، تو اس کو ان چیک کر دیں، کیونکہ جب تک یہ چیک رہے گا تو یہ کاپی کرتا رہے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی معلومات بھی یہاں جمع ہو جاتی ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہوتی، جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی۔ خیر، مجھے امید ہے کہ میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی اور آپ حضرات کو اس کا اندازہ ہو گیا، استعمال بھی آ گیا۔ ترکیہ حیہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا وہی ہے ادھر بھی، اور نوافذ اس کو چھوڑ دیجئے۔ مساعدہ برنامج کے حوالے سے، برنامج سافٹ ویئر کو کہتے ہیں، پروگرام کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ویب سائٹ سے اس کا تعلق ہے۔ آپ ویب سائٹ کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق شاملہ کے اپنے ورژن کے ساتھ ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاملہ کا ورژن کون سا ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مساعدہ میں جائیں اور عن البرنامج کر دیں۔ شرح البرنامج یہ جو ہے وہ شاملہ کے بارے میں آپ کو بتائے گا طریقہ استعمال، شاملہ کی خصوصیات، شاملہ کیا ہے، اس کا پس منظر، اس کی تاریخ وغیرہ وغیرہ، اور اس کا طریقہ استعمال جو ہے عربی زبان میں آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ مساعدہ کے اندر شرح البرنامج سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ مجھے امید ہے مکتبہ شاملہ کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی اور کوشش کی کہ 30 منٹ میں الحمدللہ ہمارے مکتبہ شاملہ کا پورے کا پورا اعادہ اور تکرار ہو گیا، اور اس حوالے سے آپ کو آئندہ مجھے امید ہے اگر آپ پریکٹس کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کسی قسم کی کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی ہوگی اور کوئی تشنگی نہیں رہی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ مزید اگر آپ پریکٹس کریں گے تو اس حوالے سے آپ شاملہ کے استفادہ میں اور زیادہ سہولت محسوس کریں گے اپنی تحقیق کے حوالے سے اور شاملہ سے استفادہ کے حوالے سے۔ خیر، ہم چلتے ہیں ابھی ویب سائٹس کی طرف۔ چند ایک ویب سائٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا پریزنٹیشن میں کہ ہم دیکھیں گے انہیں، جو سافٹ ویئر ہماری ضرورت کے ہیں۔ الباحث القرآنی سب سے پہلے،
الباحث القرآنی قرآن کریم سے متعلق بہت اہم سافٹ ویئر ہے. اس کو آپ پلے اسٹور سے اپنے اینڈرائڈ موبائل میں ایک اپلیکیشن کی صورت میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں, اور اس کو ویب سائٹ پہ آپ ڈائریکٹلی بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس میں تلاش کے متنوع آپشنز ہیں. آپ تلاش جو ہے وہ بول کے بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی جملہ بولیں اور اس کو یہ کیا کر دے گا, تلاش کر کے دے دے گا. اور تلاش جو ہے وہ آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا. اور پھر یہاں جو یہ والا سافٹ ویئر ہے, اس میں جس طریقے سے قرآن کریم پورے کا پورا موجود ہے, اسی طرح سے کئی ایک تفاسیر اور علوم القرآن کی کتابیں بھی اس میں موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسے آپ وزٹ کریں اور بار بار دیکھیں تو اس کے سامنے اس میں سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو ہماری ضرورت کی ہیں, خاص کر قرآنیات کے طلباء کے لیے. میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا, صرف ایک نظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو دیکھیں گے, اس کو استعمال کریں گے, ویسے ویسے یہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا. علوم سے متعلق, علوم القرآن سے متعلق اور اسی طرح سے قرآنیات سے متعلق بہت سی کتابیں, موضوعات یہاں پہ موجود ہیں. ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. کسی کتاب میں سے بھی آپ کوئی عبارت تلاش کرنا چاہیں, اس جگہ سے آپ تلاش کریں گے, یہاں لکھیں گے یا بولیں گے, اس کو پریس کرنے کے بعد وہ تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. قرآن کریم کے مختلف مصاحف, مصحف مدینہ اور اسی طریقے سے جو مختلف قراء ہیں, ان کی قراءت کے اعتبار سے جو مختلف مصحف جو ہیں وہ مرتب کیے گئے, وہ بھی یہاں اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں. ڈکشنریز ہیں اور لغات ہیں, خاص کر قرآن کریم سے متعلق, وہ یہاں موجود ہیں. ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو شاملہ میں باحث قرآنی میں تفسیر, علوم القرآن, قرآن کریم کے مختلف مصاحف اور ڈکشنریز موجود ہیں. نہ صرف کتابوں سے بلکہ آپ تلاش کے ذریعے ان سرچ کے آپشن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. باحث حدیثی کیا ہے, آپ کوئی بھی روایت تلاش کرنا چاہتے ہیں, وہ روایت کتب ستہ سے ہو, کتب تسعہ سے ہو, مختلف کتابوں سے, حتیٰ کہ بہت سی دوسری کتابیں, ان سے بھی یہ تلاش کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. اور بعض دفعہ روایت کے اوپر مختصراً حکم بھی ذکر کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں روایت چاہیے انما الاعمال بالنیات, آپ یہاں لکھیں تو وہ روایت مختلف کتابوں سے تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. معذرت, میں نے غلط لکھ دیا, انما الاعمال بالنیات. دیکھیں میں نے لکھا اور اس کے بعد نتائج آنا شروع ہو گئے. یہ بہت اہم ہے, خاص کر حدیث کے, بلکہ اصول الدین اور اسلامیات کے طلباء کے لیے, سب کے لیے. بعض دفعہ ہمیں کوئی روایت جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی, اس روایت کا ہمیں ایک لفظ معلوم ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کا کوئی ایک حصہ معلوم ہوتا ہے. تو جو حصہ ہمیں معلوم ہے, جو لفظ ہمیں معلوم ہے, وہ ہم سرچ بار میں لکھیں گے. جن جن روایات میں وہ لفظ, وہ جملہ آیا ہوگا, وہ کھول کے ہمارے سامنے رکھے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ اس نے نتائج دے دیے. اور پھر ان نتائج کے اندر کتاب, جلد اور اسی طرح سے مصنف وغیرہ کا اجمالی سا تعارف بھی دے دیا. دیکھ رہے ہیں نا آپ, راوی اعلیٰ سے اس روایت کو بھی ذکر کر, یہ دیکھیں بعض دفعہ حکم بھی لگا ہوا ہے, صحیح لکھا ہوا ہے. علامہ البانی کا جو کام ہے اس کے پیش نظر انہوں نے روایت کا حکم بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو جو غیر صحیح روایات ہیں ان پہ حکم بھی بعض دفعہ یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اہم سافٹ ویئر ہے حدیث اور اسلامیات کے طلباء کے لیے. آپ روایات کو, چاہے وہ آپ کو پوری روایت معلوم ہے, کوئی ایک حصہ جملہ معلوم ہے, یا کوئی ایک لفظ معلوم ہے, آپ اسے تلاش کر سکتے ہیں. اور یہ والا جو سافٹ ویئر ہے یہ بھی پلے اسٹور سے انسٹال کیا جا سکتا ہے. اسے آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل میں رکھ سکتے ہیں, اور جب آپ کو ضرورت پیش آئے اس سے آپ روایت کو تلاش کر سکتے ہیں. پورے کا پورا اعتماد نہیں کرنا چاہیے ان سافٹ ویئرز پہ, بعض دفعہ غلطی کے امکانات ہوتے ہیں. اصل اعتماد تو آپ کو کتاب پہ کرنا چاہیے, جو مطبوعہ کتاب ہے, کم از کم PDF. لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ان سے استفادہ ایک درجے میں کر سکتے ہیں, اور جلد تھوڑے وقت میں زیادہ نتائج جو ہیں ان تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے. خیر, آگے چلتے ہیں. الدرر الثنیہ,
یہ بھی ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر ایک میں ہم تفصیلی گفتگو کر سکیں. یہ ایک جہان ہے. اس کا میں لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا. اس میں دیکھیں قرآن کریم کا پورا انسائکلوپیڈیا، حدیث کا، عقیدے کا، ادیان کا، فرق کا، اور اس طرح سے جو فکری مذاہب ہیں، موضوعات فقہیہ ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا مختلف موضوعات کا بھی تذکرہ ہوگا. تو یہ دیکھیں موضوعات الاخلاق، اس کو ذرا کلک کر لیں، ہم اس کو دیکھ لیں. یہ آگے ایک پورا جہان ہے. یعنی جس آپ انسائکلوپیڈیا کے کلک کریں وہ آگے ایک نئی دنیا کو کھول دیتا ہے. مقدمات فی الاخلاق، الاخلاق المحمودہ، الاخلاق المذمومہ. آپ دیکھیں ذرا، یعنی جو خطباء ہیں، جو جمعہ پڑھاتے ہیں، یا جو حضرات درس و واعظ و تدریس سے وعظ و اصلاح سے وابستہ ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تحقیق سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو ایک جنت ہے. آپ دیکھیں اخلاق محمودہ کون کون سے ہیں، ان کی پوری فہرست ہے. یہ صرف ہم نے ایک انسائکلوپیڈیا درر السنیہ کا صرف ایک حصہ اوپن کیا ہے، موضوعات الاخلاق. اور اس موضوعات الاخلاق میں اخلاق محمودہ وہ پورے کے پورے ذکر کیے ہوئے ہیں یہاں. اور نہ صرف یہ کہ ان کا نام ذکر کیا ہوا ہے، بلکہ آپ دیکھیں ذرا بھی دیکھیں، احسان کو آپ کلک کریں گے تو پوری ایک تحقیق ہے. احسان کا معنی کیا ہے لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے؟ احسان اور الفرق بین الاحسان و بعض الصفات، الترغیب فی الاحسان، اقوال السلف والعلماء فی الاحسان. یعنی احسان کے حوالے سے سلف اور علماء کے اقوال کیا ہیں، احسان کے فوائد کیا ہیں، اقسام کے احسان کی صورتیں مختلف کون سی ہیں وغیرہ. یعنی پورا ایک لیکچر تیار شدہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہی حال ہے بقیہ کا. آپ دیکھیں الفت کا لغوی ابھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ. تھوڑا سا جب ہم آئی گئے ہیں تو الفت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو ترغیب فی الالفہ، یہی اس کے نیچے آ رہے ہوں گے بقیہ جو موضوعات ہیں. الترغیب فی الالفۃ فی القرآن، قرآن کریم میں الفت کے حوالے سے جو مبارک آیات ہوں گی وہ ساری کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ حضرات، قال تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور آگے تفرقوا کی آگے تشریح شروع کر دی، تفسیر شروع کر دی. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لینے لگ گیا، زیادہ میرے خیال میں بوجھ ہو گیا اس پہ. تو خیر یہ ایک جہان ہے، یہ ایک دنیا ہے. الدرر السنیہ جو ہے اسے بھی آپ وزٹ کریں، تفصیل سے دیکھیں، اور دیکھیں کہ آپ اپنے میدان کے حوالے سے، جس میدان میں اس وقت آپ موجود ہیں، اور اسی طرح سے آپ اپنے کام کے حوالے سے، اپنی تحقیق کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، ان سافٹ ویئر سے آپ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. درر السنیہ جو ہے یہ بہت بڑا جہان ہے. یہ الباحث القرآنی اور الباحث الحدیثی سے بھی آگے کی چیز ہے. تو یہ تیسرا سافٹ ویئر ہو گیا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم نے کل ذکر کیا تھا المکتبۃ الوقفیہ کا. اسے آپ وزٹ کر چکے ہوں گے، اور مختلف جو اس کے فولڈرز ہیں، جو اقسام ہیں، انہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہ ابھی ویب سائٹ کام نہیں کر رہی. اور اس طرح سے مکتبہ نور کا بھی میں چاہتا تھا کہ دوبارہ ایک مرتبہ سرسری ان سے گزر جاتے ہیں ہم. ایک سیکنڈ صرف. خیر وہ کام نہیں کر رہی ویب سائٹ، شاید تھوڑا ٹائم لے. ہم اتنی دیر میں جو اشتہار رمضان ہے مکتبہ شاملہ کا اسے دیکھ لیتے ہیں. میں اصل تو دیکھ لی ہم نے، جو چیزیں رہ گئی تھیں ہماری، الباحث القرآنی، الباحث الحدیثی اور الدرر السنیہ، یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. اور بقیہ جو چیزیں جو کل ہم پرسوں دیکھ چکے ہیں ان سے سرسری گزرنا چاہتا تھا تاکہ یاد دہانی ہو جائے، جن میں المکتبۃ الوقفیہ تھا، مکتبۃ النور کتاب و سنت اور محدث لائبریری تھی، اس طریقے سے علم دین لائبریری تھی، جس سے میں نے عرض کیا تھا کہ مکتبہ جبریل آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور وغیرہ وغیرہ مختلف سافٹ ویئر وغیرہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، انہی کو میں نے دوبارہ. اور اس طرح انٹرنیٹ آرکائیو جو تھا، انگلش، عربی، اردو کتابوں اور مختلف زبانوں میں کتابوں کے لیے، جس میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب کتابیں، 20 ملین سے زائد کتابیں اس میں موجود ہیں. اور اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئرز ہیں، اور ہماری ضرورت کی اور بھی ایک چیزیں. تو میں نے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ آپ اسے بھی ایک مرتبہ تازہ ہو جاتا ہمارے ساتھ. خیر اگر وہ چل گئی ویب سائٹ تو ہم دوبارہ اس پہ جائیں گے. اصدار رمضان مکتبہ شاملہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا دوسرا ورژن جو اس وقت آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے اسے اصدار رمضان کہتے ہیں، اور اس کا یہ پریویو ہے. آپ ذرا دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ پریویو ہے اس کا. اس میں آپ آئیکن دیکھیں بہت محدود ہو گئے ہیں. آپ مختلف جو فولڈرز ہیں اس کے وہ ویسے ہی سامنے لے کے آئیں گے. آپ سکرین پہ کسی جگہ پہ کلک کر دیں اور وہ کیا ہوں گے، فولڈرز آپ کے
سامنے آ جائیں گے. تھوڑا ویٹ کروا رہا ہے. فولڈرز آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس میں جس طرح آپ اصدار روزہ کے اندر فولڈرز دیکھتے تھے اس طرح سے نہیں ہوں گے, بلکہ ان میں فرق ہوگا. کچھ کئی ایک تبدیلیاں کی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے سیشن میں کہ اصدار رمضان میں انہوں نے کچھ چیزوں کو حذف کر دیا, کچھ چیزوں کو مرج کر دیا, اور کچھ چیزوں کی جگہ جو ہے وہ بدل دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ انہوں نے کیا. آپ دیکھیں ہم نے اسکرین پہ کلک کیا, کسی بھی جگہ بھی آپ کلک کریں نا, ابھی میں نے کیا تو یہ والی ونڈو آ گئی. اس ونڈو پہ آپ دیکھیں, یہ دیکھیں الکتب, التصنیف, المؤلفون وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پوری کی پوری کتابیں ہیں. اس شاملہ میں جتنی کتابیں موجود ہیں ان کی یہ فہرست ہے. دیکھیں دیوان و عامر سے شروع ہو رہی ہیں. اصل میں نے نا بہت زیادہ فائلیں کھولی ہوئی ہیں اور شاملہ میں نے وہ بھی نہیں کیا تھا, تو اس لیے ویٹ کروا رہا ہے ابھی. تو خیر یہ کتابیں ہیں اس شاملہ میں, یعنی اصدار رمضان میں جو کتابیں موجود ہیں وہ یہاں پہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, اور پوری کی پوری فہرست ہے ان کی. ان کتابوں کو اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں, یعنی ان کتابوں میں سے اپنی کسی مطلوبہ کتاب تک آپ رسائی چاہتے ہیں اور وہ کتاب اس فہرست میں موجود ہے, تو آپ یہاں پہ لکھیں گے. اب لکھا ہوں نا ادخل ثلاثه احرف على الاقل للبحث. تلاش یعنی کتابوں کا کے نام میں سے تلاش. آپ دیکھیں نا, اب یہ پوری اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی کتاب تہذیب, تہذیب التہذیب ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لکھتے ہیں یہاں پہ تہذیب. اب دیکھ رہے ہیں نا نیچے وہ بدلنا شروع ہو گیا اور وہ نتائج بھی محدود ہونے شروع ہو گئے. جو نام تھے نا پہلے لمبی فہرست تھی, ابھی فہرست چھوٹی ہونی شروع ہو گئی, بدلنا نیچے شروع ہو گیا, کیونکہ یہ ناموں میں سے کیا کر رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. ویٹ کروانے لگ گیا. چلیے تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں سے خیر آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنی کتاب تلاش کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے اصدار الروضہ میں دیکھا کہ آپ اپنی کتاب تک کیسے رسائی حاصل کریں گے, تو اس شاملہ میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ الکتب پہ چیک رہنے دیں. یہاں پہ آپ اس کتاب کا نام لکھیں. اس کتاب کے نام کا آپ کو ایک لفظ آتا ہے, 2 الفاظ آتے ہیں, پورے کا پورا نام آتا ہے, یہاں پہ لکھیں. اگر وہ موجود ہوگی تو کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسرے نمبر پہ یہاں التصنیف, یہ فولڈرز ہیں. اس شاملہ میں جو فولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں. ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر یہ ویٹ ختم کرے تو وہ فولڈرز یہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آگے ہے نا, عقیدہ سے شروع ہو رہا ہے اور نیچے علوم اخرى پہ ختم ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ہر فولڈر کی کتابیں ان کے سامنے ذکر کی ہوئی ہیں. یعنی عقیدہ کے اندر 759 کتابیں ہیں, اور فرق ادیان کے اندر 145 کتابیں ہیں, اور کتب السنہ کے اندر 1234 کتابیں ہیں. جس فولڈر بھی آپ کلک کریں گے اس کی کتابیں یہاں آ جائیں گی. اچھا, یہاں بھی تلاش کرنے کے آپشن موجود ہیں. آپ فولڈر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس فولڈر کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں سے فولڈر اور یہاں سے اس فولڈر کی کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور اہم آپشن ہے کہ کچھ مخطوطات ہیں, کچھ مطبوعہ کتابیں ہیں, کچھ مجلات ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو 1200 کچھ کتابیں ہیں اس فولڈر کی, کتب السنہ کی, اس میں کچھ مخطوطات ہوں. آپ مخطوطات کو ان چیک کر دیں. اب دیکھیں نا 1200 پہلے کتنی تھی, 1234, اور اس کو آپ نے ان چیک کیا تو 4 کم ہو گئی. مطلب 4 اس میں مخطوطات تھے وہ ختم ہو گئے, مائنس ہو گئے. اچھا, رسائل جامعیہ کو بھی ان چیک کر دیں. دیکھیں 1230 سے 1226 ہو گئے, یعنی 4 ہی رسائل تھے. اچھا, کتب کو آپ ان چیک کریں, 317 رہ گئے. دیکھ رہے نا حضرات, یہ اس شاملہ کی خصوصیت ہے جو اصدار روضہ میں نہیں تھی. آپ مجلات کو بھی ان چیک کر دیں, 313 رہ گئے. آپ الیکٹرونیہ کتب 20 رہ گئے. آپ دیکھ رہے نا, اور اس کو بھی اگر ہم کریں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا, خالی ہو گیا سب کچھ. دیکھ رہے نا, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ اگر صرف اور صرف مطبوعہ کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف کتب پہ کلک کریں. آپ کو ہر فولڈر کے سامنے ابھی جو لکھا ہوا فگر نظر آ رہا ہے, یہ مطبوعہ کتابوں کا ہے. آپ ان کتابوں کے ساتھ مخطوطات بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چیک کرتے ہیں, اس کو چیک کر دیں. مخطوطات کا بیچ میں اضافہ, کیونکہ مخطوطات بہت تھوڑے ہوتے ہیں,
تو تھوڑا تھوڑا اس میں اضافہ ہو گیا، اور یونیورسٹیز کے جو تحقیقی رسائل ہیں سے مراد جو تھیسیز ہیں ان کا بھی آپ اضافہ کرنا چاہتے تو اس کو بھی آپ کلک کر دیں. تو یہ گویا کہ کیا ہے اس کی خصوصیت ہے. پھر آپ موافق للمطبوع ان کو آپ ان چیک کرتے ہیں ایک مرتبہ، کتب پہ رہنے دیں، اور لا یوافق اس کو ختم کر دیں. آپ دیکھیں نا پھر کم ہو گئی. یعنی یہ ہیں تو کتابیں لیکن ان میں سے کچھ موافق للمطبوع ہیں، کچھ غیر موافق للمطبوع ہیں. تو آپ صرف اور صرف ان کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو موافق للمطبوع ہیں، تو اس کو آپ ان چیک کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کم ہوئی کتابیں، ذرا دوبارہ دیکھیے گا، یہ 614 ہے نا اوپر، اس کو ان چیک کریں تو 606 رہ گئی، 8 کتابیں کم ہو گئی. وہ ہے کہ اس میں 8 کتابیں غیر موافق للمطبوع. میں بات لمبی نہیں کروں گا، اس کو یہی اس میں جو 2 اہم آپشن تھے بقیہ آپ ظاہر بات ہے کہ اس سے جب آپ منسلک ہوں گے، پہلے والا شاملہ آپ سیکھ چکے ہیں تو یہ آپ کے لیے ابھی مشکل نہیں ہے. اچھا، اس میں قرآن کریم جو ہے وہ موجود ہے، لیکن قرآن کریم اس طریقے سے تفاسیر کے ساتھ منسلک نہیں ہے جس طریقے سے اصدار روضہ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چند ایک یعنی اس میں وہ ہیں تفسیرات ہیں، تفاسیر ہیں، اور یہ وہی صورتیں ہیں اور نیچے آیات نمبر ہیں. یہاں آیت نمبر بھی اپنی مرضی کا منتخب کر سکتے ہیں، جز ہے اور منزل ہے، اور اس طریقے سے اس کے جو حصے ہیں ہر پارے کے. خیر، یہ پورے قرآن کریم کا وہ نسخہ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں جو شاملہ میں، اس شاملہ میں قرآن کریم کا جو آئیکن ہے وہ اصدار روضہ سے بہت محدود ہے. کلیئر ہو رہا ہے جی؟ تلاش کے شاملہ میں مختلف متنوع آپشنز تھے اس والے میں، اس میں بھی ہیں، تلاش آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں آپ نے تلاش کرنا ہوگا، دیکھ لیں متن سے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، حاشیے سے، تعلیقات سے، عناوین سے، واو او وغیرہ کی بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے منتخب کریں گے اپنی کتابیں. اچھا، کتابیں منتخب کرنا چاہتے ہیں یا پورے کے پورے فولڈر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ طریقہ تھوڑا سا بدل جائے گا، ہے وہی چیز لیکن کیا ہے، طریقہ تھوڑا سا بدل جائے گا. اس جگہ سے کتابیں آ رہی ہیں، آپ کتابیں اپنی مرضی کی یہاں سے کتاب تلاش کر کے، مثال کے طور پہ ہمیں تقریب چاہیے، تقریب التہذیب آگئی، تقریب التہذیب آ گئی، ہم اسی سے تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اوپر کتاب کا نام لکھا، یہاں سے اس کو کلک کیا، عبارت میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی، اور مثال لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں یہاں شعبۃ بن الحجاج، نیچے ہائی لائٹ ہو گیا نا یہ والا. تقریب سے میں شعبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تلاش کرنا شروع کر دیا. اس نے دیکھا، تلاش کے نتائج دیے کو نہیں دیے، پتہ نہیں تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. التجہیز للبحث، کیونکہ بڑی دیر بعد ورنہ اس کے اندر بہت جلدی تلاش ہوتی ہے. ابھی بہت دیر بعد میں نے چونکہ اس شاملہ میں تلاش کیا تو اس لیے تھوڑا اس نے ٹائم لیا، ورنہ اس شاملہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سپیڈ میں تلاش کر رہا ہے. یعنی پورے کے پورے شاملہ کو بھی آپ منتخب کر لیں گے تو چند سیکنڈ میں تلاش کر دے گا عبارت. شعبہ ابن حجاج تقریب التہذیب سے ہمارے سامنے آ گیا. خیر، تلاش کے اس کے اندر بھی وہی آپشنز موجود ہیں، لیکن ان کی سیٹنگز جو ہیں وہ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ لوحات التحکم ہے، یہاں وہی جو شاملہ کا کنٹرول پینل تھا، اور سیٹنگز جو ہیں اس کے اندر وہی موجود ہیں جو ہم نے دیکھی تھی شاملہ کے اندر. تو خیر، یہ والا کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے. اگر آپ شاملہ اصدار روضہ کو اچھے سے کلیئر کر چکے ہیں تو یہ والا ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اسے آپ آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ بالکل کلیئر کر سکتے ہیں. دوبارہ ہم ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں اصدار روضہ سے نکل کے، اصدار رمضان سے، تاکہ ہم دوبارہ سے ان ویب سائٹس کو ایک مرتبہ دہرا لیں جو اہم تھی میری نظر میں. اگر یہ چل گئی ہو، چل گئی. یہ دیکھیں، مکتبہ وقفیہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے دیکھ لیا ہوگا، دہرایا ہوگا. بڑی اہم چیز ہے، اس سے آپ کتاب اپنی مرضی کی فوراً ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں. مکتبہ نور، اس کے اندر بھی، یعنی یہ ابھی بھی نہیں چل رہا، چلو آپ پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں تفصیل سے. اور مکتبہ نور کے اندر بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے اندر تنوع کیا ہے، وہ سارا آپ فولڈرز کی صورت میں دیکھ چکے ہیں. علم دین لائبریری ہے، یہ کتاب و سنت.com ہے، محدث لائبریری، اس میں بھی اردو کتابیں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں مختلف عنوانات پہ انہوں نے کتابوں کو جمع کیا ہوا ہے، وہ اسلام اور تصوف سے متعلق بھی ہیں، تاریخ و سیرت سے متعلق بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیرت کی کتابیں، سیرت انبیاء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ وغیرہ،
بہت زیادہ خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے سہولت پیدا کرتی ہے کہ اپنی مرضی کی کتاب اپنے گھر بیٹھے آپ سافٹ فارمیٹ میں حاصل کر سکیں۔ علم دین جو ویب سائٹ ہے، اس سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مکتبہ جبریل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا، اور مکتبہ جبریل کا تفصیلی جو استعمال ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا کسی قسم کی مشکل، چاہے آپ ونڈوز میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے اینڈرائڈ موبائل میں استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیوز کی صورت میں یہاں ہمارے پاس موجود ہے، ٹریننگ ویڈیوز میں آپ کو کہیں کوئی بھی مشکل پیش آئے، یہ الحمدللہ تیار شدہ مواد ہمارے پاس موجود ہے، جہاں جا کے دیکھیں وہ مشکل اپنی جو ہے وہ ریزالو کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس جگہ پہ جائیں، اور یہ والا جو حصہ ہے مکتبہ جبریل کا 1.15 جو ہے اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس سے پہلے آپ یہ والا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنے سسٹم کا، پی سی کا حصہ بنائیں گے۔ انٹرنیٹ آرکائیو میں نے عرض کیا تھا کتابیں بھی ہیں، اس میں مختلف سافٹ ویئرز بھی ہیں، آڈیو ویڈیوز بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کتابوں میں پھر وہ کتابیں اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اور مختلف انہوں نے ممالک کی بڑی بڑی جو لائبریریز ہیں، یونیورسٹیز کی لائبریریز ہیں، انہیں ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیز، بہت ساری لائبریریز آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس دیتی ہیں اپنی کتابوں تک کہ آپ انہیں سافٹ فارمیٹ میں کیا کر لیں بھائیو، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ بھی ایک جہان ہے، بہت بڑا جہان ہے، بڑی دنیا ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم میں زیادہ دینا چاہتا ہوں سوالات کو، جو چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور الحمدللہ ہماری تحقیق ہمارے گھر بیٹھے مختلف ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تحقیق کو، اپنی ریسرچ کو، اپنے کام کو، اپنے لیکچرز کو، اپنی گفتگو کو خوبصورت بنانے میں، اس کو دلائل سے آراستہ اور بہراستہ کرنے میں یہ والے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو۔ سب سے گزارش اور درخواست صرف اتنی ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹلی خود استفادہ کریں، آپ جائیں ان سافٹ ویئرز کو دیکھیں، ان ویب سائٹس کو دیکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ انہیں ٹائم دیں، اور چھیڑا چھاڑی کرنے کی، یعنی چھیڑا چھاڑی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ دیکھیں کہ اس آپشن کا کیا مطلب ہے، اس آئیکن کا کیا مطلب ہے، اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں وغیرہ۔ جیسے الدرر السنیہ ہے، اس کو تو میں نے صرف دکھایا ہے، لیکن اس جہان صرف ایک متعارف کروایا ہے، وہ اتنا بڑا جہان ہے کہ آپ صرف اسی کو دیکھتے رہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے ہم سے۔ تو خیر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں سوالات کا، کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ سامنے لے کے چیٹ باکس کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مائک آن کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ سوالات کیجئے، اس کے بعد ہم سیشن جو ہے وہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ شاباش۔ اصدار رمضان بہت مختصر ہے، 6 GB ہے تقریباً، کوئی پوچھ رہے ہیں صاحب جی۔ فقہ کی کتابیں بھی اس میں موجود ہیں۔ اصدار رمضان تقریباً 6-7 GB کا ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ لنک بھی میں انشاءاللہ دے دوں گا، ڈاؤن لوڈنگ لنک جو ہے وہ میں انشاءاللہ مہیا کر دوں گا، اور آپ اسے بھی اگر چاہیں تو اپنے پی سی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں کتابیں بالکل موجود ہیں، آپ نے دیکھا، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اصدار رمضان میں فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں یہ اصدار رمضان ہے، اور اس میں آپ فولڈرز کو سامنے لے کے اس جگہ سے بھی لا سکتے ہیں، اور اسکرین میں کسی جگہ بھی کلک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ التصنیف پہ فولڈرز آتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں نیچے آگے یہ علوم الفقہ ہیں، اصول فقہ ہیں، اور نیچے فقہ حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی، حنبلی، اور فقہ عام، مسائل فقہیہ، دیکھ رہے ہیں ساری فقہ کی کتابیں ہیں، سینکڑوں کی کتابیں تعداد میں کتابیں موجود ہیں، تو اس لیے الحمدللہ اس میں فقہ کا مواد بھی ہے جی۔ البحر الرائق اس میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیتے ہیں، بالکل دیکھ لیتے ہیں، کیوں نہیں دیکھیں۔ کتاب کا نام البحر الرائق ہے، شاید دیکھ لیتے ہیں ہے یا نہیں، یہ ہے جی البحر الرائق ہے، اس میں دیکھ لیا، ہمیں کھول بھی لیتے ہیں، اس کو اوپن بھی کر لیتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کی البحر الرائق سامنے آ گئی۔ یہ لگتا ہے ہمارے دوست کنس پڑھا رہے ہیں، یعنی البحر الرائق کی ضرورت تھی، یہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ الحمدللہ اس شاملہ میں بھی موجود ہے۔ آپ کتاب کا نام لکھیں، اردو کتاب تلاش کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اردو میں نام لکھ دیں، وہ سرچ بار ہے نا انٹرنیٹ آرکائیو میں، سرچ بار میں آپ نام لکھ دیں گے کتاب کا، چاہے وہ رومن انگلش میں آپ لکھیں، رومن اردو میں لکھیں، یا جو اصل اردو وہ ہے سٹائل ہے لکھنے کا، اس میں لکھیں، اردو زبان میں لکھیں، اصل اردو میں، اردو خط کے ساتھ،
تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. فتاوی عثمانیہ اس میں نہیں ہوگا, فتاوی عثمانیہ اس میں نہیں ہوگا. وہ انٹرنیٹ آرکائیو میں آپ دیکھ لیں. اس میں اگر انٹرنیٹ آرکائیو میں نہ ہو تو کتاب و سنت پہ چلے جائیں. کتاب و سنت میں بھی نہ ہو تو آپ صرف گوگل اوپن کر کے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نہ انٹرنیٹ آرکائیو میں ملی, نہ وہ آپ کو کتاب و سنت میں ملی, تو آپ کیا کریں, آپ صرف گوگل اوپن کریں. یہ دیکھیں آپ نے گوگل نکالا اور یہاں آپ نے لکھ دیا فتاوی عثمانی. فتاوی عثمانی چاہے آپ رومن میں لکھیں یا آپ لکھ دیں اس کو اردو میں ہی. میں اردو میں ہی لکھ دیتا ہوں. میں اردو کی بورڈ صحیح نہیں سلیکٹ ہوا مجھ سے. آپ دیکھ رہے ہیں نا جی, فتاوی عثمانی. فتاوی عثمانی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں آ بھی رہا ہے فتاوی عثمانی کی. اچھا یہ مجھ سے کلک ہو گیا, دوبارہ میں کر لیتا ہوں. فتاوی عثمانی لیکن جلد 2 بھی آ رہا ہے اردو وغیرہ. آپ فتاوی عثمانی اردو کر لیں یا فتاوی عثمانیہ فری ڈاؤن لوڈ, فتاوی عثمانی اردو کر لیتے. ابھی دیکھیں اس کو آپ کلک کریں, یہ آ گیا ہمارے سامنے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاؤن لوڈنگ والا وہ ہے نہیں, میں نے اس جلدی میں بس کر لیا, ورنہ آپ اس کو یہ ڈاؤن لوڈ کا ہے. فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 اس جگہ سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. آپ اس کو کلک کریں ڈاؤن لوڈ, یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈنگ لنک بھی دیے وہ, یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. کوئی بھی کتاب ہو, آپ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آسانی سے اپنی کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جی شاباش. اور کوئی سوال, اور کوئی سوال کرنا چاہیں شاباش, آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, بول کے بھی سوال کر سکتے ہیں. شاباش شاباش. جی 1 منٹ آپ کا زیادہ ہو گیا, تو ہم چند منٹ اور رکیں گے یہاں پہ اور دیکھیں گے کہ اگر شاملہ کتنے جی بی کا ہے. شاملہ جو شاملہ ذہبیہ ہے وہ اس کی زپ فائل 20 جی بی کی ہے, یعنی 20 جی بی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے فائل وہ 20 جی بی کی ہے. اور جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, انسٹال کر لیتے ہیں, تقریباً 60 جی بی وہ فائل بن جاتی ہے, 60 to 65 جی بی. واؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مختلف بارز میں لکھا نا. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں آپ نے واؤ اور او کو دیکھا اس جگہ پہ, اس بحث کے اس میں تلاش میں. واؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مختلف بارز میں لکھا ہے, ایک لفظ آپ نے یہاں لکھا, دوسرا یہاں, تیسرا یہاں, اور واؤ پہ آپ نے چیک لگا رکھا ہے, مطلب یہ ہے کہ ایسا صفحہ میرے سامنے آئے جس صفحے پہ ان تینوں بارز والی عبارت موجود ہے. کلیئر ہے نا. آپ نے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے, اس حدیث کا آپ کو ایک جملہ شروع سے, ایک کوئی درمیان سے, کوئی آخر سے ہے, تو وہ ایک ہی حدیث اور وہ ایک ہی صفحے پہ موجود ہوگی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا صفحہ اوپن ہو جس میں یہ تینوں جملے موجود ہوں جو میں نے تینوں بارز پہ لکھے ہیں, تو پھر آپ واؤ کو کلک کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا صفحہ اوپن ہو جس صفحے پہ ان 3 میں سے کوئی ایک جملہ بھی آ جائے بس, تو پھر آپ او کو کلک کریں. یعنی او کے ذریعے سے آپ کے یہاں لکھے ہوئے جملوں میں سے کوئی ایک جملہ آپ کے سامنے آئے گا, اور واؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفحہ آپ کے سامنے آئے گا جس پہ یہ تینوں جملے, تینوں الفاظ موجود ہوں. اس صورت میں آپ کے نتائج محدود ہو جائیں گے. او کی صورت میں ظاہر بات ہے کہ ان میں کثرت ہوگی. جی شاباش. اور سوال. اصدار رمضان بھی شاملہ جیسا ہی رزلٹ دے گا. جی بالکل شاملہ جیسا, شاملہ ہے وہ بھی, جو اصدار رمضان ہے وہ بھی شاملہ ہے. صرف میں نے اس پہ تفصیلی بات اس لیے نہیں کی کہ چونکہ ہم اصدار روزہ کو پڑھ چکے ہیں اور یہی تقریباً اس کے اندر بھی اس کے بھی استعمالات بھی یہی ہیں, اور چونکہ وہ ابھی محدود ہے کتابوں کے اعتبار سے بھی اور استعمال کے اعتبار سے بھی, تو میں نے اس لیے اس پہ سرسری سی گفتگو کی, لیکن ہے وہ شاملہ ہی. اور اس وقت آفیشیل شاملہ کی ویب سائٹ پہ وہی موجود ہے, اصدار روزہ موجود نہیں ہے. جی بالکل یہ ہونا چاہیے, معیاری تحقیق کے تقاضے, اور یہ بڑے عرصے سے تو میرے ذہن میں ہے کہ جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کی کئی ایک ضروریات ہیں, ان میں یعنی ریسرچ میتھڈولوجی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں
रिसर्च पेपर्स हैं, उनके हवाले से भी जो है वो एक वर्कशॉप सी होनी चाहिए। यहाँ कई एक यूनिवर्सिटीज ने अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया। काफी अरसे से मैं भी सोचता रहा, लेकिन जब एक प्रैक्टिकली चीजें सामने आनी शुरू हुई तो बड़ी खुशी भी हुई। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में अभी कोई इस तरह का कोई एक संजीदा कोई काम सामने आया नहीं है। लेकिन फिजिकली जैसे नमल यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी वर्कशॉप उन्होंने करवाई। आपने रिसर्च जो है उसको आप कैसे खूबसूरत कर सकते हैं, वजनी कर सकते हैं, और साथ साथ जो रिसर्च आपकी जो जर्नल्स हैं एचईसी से रिकॉग्नाइज, उसमें आप पेपर कैसे पब्लिश करवा सकते हैं, उसके मुख्तलिफ मराहिल, बड़े स्कॉलर्स लोगों ने वहाँ माशाल्लाह गुफ्तगू की, बड़ा मुफीद वो उनका सेशन। और फिर कई एक यूनिवर्सिटीज ने ऑन साइट जो है उस तरह के कोर्सेज करवाए हैं। ऑनलाइन इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मौका दें, इंशाल्लाह हम करवाएंगे, उसे इरादा है हमारा इंशाल्लाह। जी शाबाश। बिल्कुल मैंने अर्ज कर दिया कि कॉन्फ्रेंसिस के हवाले से भी होना चाहिए, और उसके लिए भी इंशाल्लाह इरादा है, सोच है, और एक दर्जे में वर्क भी है। लेकिन देखते हैं कि अल्लाह ताला मौका कब मुहैया फरमाते हैं। शाबाश। और कोर्स से मुतालिक सवाल? शाबाश। जी ठीक है। चलें हम गुफ्तगू को ख़त्म कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह इस पीर से हमारे 3 नए कोर्सेज़ शुरू होंगे। उनमें एक अरेबिक लैंग्वेज कोर्स है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 8वां बैच होगा उसका। इस दफ़ा 7 उसके बैच मुकम्मल हो चुके हैं, और पाकिस्तान की तकरीबन अक्सर व बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी भी हमारी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स को करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शुरू होगा इस पीर को। और इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू कर रहे हैं, तो असातिज़ा किराम पढ़ाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश पे इस तरह जो आपकी लिखने की सलाहियत है इंग्लिश में, उसको पॉलिश करने की कोशिश की जाएगी। और तीसरे नंबर पे ग्राफिक्स का कोर्स शुरू होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीखना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, ज़ाहिर बात है कि एक मैदान है जो अपने साइड आप रोजगार के लिए भी उसे सीख सकते हैं, और अगर खुद इस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं तो अपनी चीजें डिजाइन करने के लिए भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आप में से कोई अगर शरीक होना चाहे तो कल आप शाम तक उसमें रजिस्टर हो सकते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हम क्लोज करेंगे, और मंडे से इंशाल्लाह उसकी उनकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। और टाइमिंग जो है इंग्लिश मगरिब से इशा होगा, और जो बकिया ग्राफिक्स और इस वाला है अरेबिक वाला है, वो नमाज इशा के बाद 1.5 घंटे उनकी क्लासेस होंगी। 2-2 असातिज़ा पढ़ाएंगे अरेबिक वाले पे और इंग्लिश वाले पे। तो तफसीलात तो ज़ाहिर बात है आपके सामने आ जाएंगी या आ चुकी होंगी। और ऐलान सिर्फ ये था कि आप अगर उसमें शरीक होना चाहें, या आपके ताल्लुक वालों में, आपके दोस्त अहबाब में कोई शरीक होना चाहें, तो आप ज़रूर उनको मुतवज्जे फरमा सकते हैं। और इस कोर्स के हवाले से भी ज़ाहिर बात है कि कमी कोताही हमसे रह गई, इंसान होने के नाते जो कमी कोताही हुई हो, तो उससे हम दरख्वास्त गुजार हैं आपसे कि उनको नज़रअंदाज कीजिए, माफ़ फरमाइए, और दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इन टूटी-फूटी काविशों को कबूल फरमाए। हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके तहकीक के मैदान में, और ज़ाहिर बात है कि जिस फ़ील्ड में आप वाबस्ता हैं, और जिस फ़ील्ड से वाबस्ता हैं और काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनमें आपको सरफ़रोही फरमाए। और ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं, ये आपकी मुआविन बने आपके तहकीक को मज़ीद निखारने में, आपकी सलाहियत को उजागर करने में, ये आपके लिए मज़ीद मुआविन बने। आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हैं, आपसे भी दरख्वास्त करते हैं हमारे लिए दुआ करें, और जो आपके साथ क्लास में शरीक हुए दोस्त अहबाब, उनको भी अपनी दुआओं में शरीक रखें। अल्लाह ने चाहा तो किसी मोड़ पे इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहें, सुकून में रहें, एक दूसरे को दुआओं में शरीक रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।